अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा कि आप एक एडमिशन फॉर्म को कैसे फ़िलअप करेंगे। उसमें सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि मतलूबा जो आपके लिए दायरा को मुकम्मल रंग कर दिया जाएगा और रेक्टेंगल शेप बॉक्स में नंबर्स 1, 2, 3 और अंग्रेज़ी हुर्फ एक्स, वाई, ज़ी दर्ज करें। मतलब कि जहाँ पे नंबर्स लिखने ज़रूरी होंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, जीआर नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वहाँ पे आप नंबर लिखेंगे लेकिन एक रेक्टेंगल शेप के अंदर लिखेंगे। और जहाँ पे बच्चे का नाम, स्कूल का नाम लिखना मकसूद हो, वहाँ पे आप अल्फ़ाबेट ABC जो होती है वो आप लिखेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एक दुरुस्त तरीका एक शेप को, एक सर्कल को कैसे फिलअप किया जा सकता है, ये भी आपके सामने उन्होंने दिया हुआ है कि एक सर्कल को आपने कम्प्लीटली फिलअप करना है और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी है। आप देखिएगा कि इसके साथ साथ जो गलत तरीका है वो भी आपके सामने उन्होंने लिख दिया हुआ है कि किसी सर्कल के अंदर आपने क्रॉस का निशान नहीं लगाना और किसी सर्कल में आपने उसको इनकम्प्लीट फिलअप नहीं करना और किसी सर्कल में आपने इसको हाईलाइट नहीं करना, ना ही इसमें आपने टिक करना है। तो एक कंप्लीट आपने दायरा फिल करना है और उसमें किसी किस्म का कोई भी जो है ना वो दायरा इनकम्प्लीट फिलअप ना हो। उसके बाद आप देखिएगा कि एकेडमिक ईयर आ जाता है। एकेडमिक ईयर तालीमी साल को कहते हैं। तालीमी साल आपका अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो 2024 और 25 चल रहा है। आप यहाँ पे 2024 एंड 25 लिखेंगे। अगले साल 2025 और 26 होगा। उसके सामने आप देखेंगे कि जो एक स्टूडेंट आईडी के नाम से काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगल शेप मौजूद होंगे। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे को स्कूल आईडी तब मिलती है जब टीसीएफ के एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है मोबाइल के थ्रू प्रिंसिपल इन बच्चों का डाटा अपलोड करती हैं, तो वो एप्लीकेशन इस बच्चे को एक आईडी अलॉट कर देती है, तो वो आईडी यहाँ लिखी जाती है। तो अभी फ़िलहाल आपके पास वो आईडी नहीं है तो आप इस रेक्टेंगल शेप को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का पोर्शन आ जाता है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने एक स्कूल का कंप्लीट नाम लिखना है। कंप्लीट नाम का मकसद है, मतलब है कि उसका गर्ल्स है, बॉयज़ है, जीजीपीएस है, जीपीएस है, फिर उसका कंप्लीट नाम है, वो आपने कंप्लीट लिखना है। इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ एक शेयर कर देता हूँ। जैसे कि ये स्कूल का नाम लाज़मी लिखें। इसका दुरुस्त तरीका जो है जीजीपीएस चकरुमाला है, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे नीचे तो एक गलत तरीका भी साथ में लिखा हुआ है कि उसमें सिर्फ़ चकरुमाला लिखा हुआ है, जीजीपीएस नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज़ें आपने लाज़मन तौर पर जो है ना वो देखनी है और स्कूल का मुकम्मल नाम लिखना है। उसके बाद बच्चे का स्टूडेंट नेम आ जाता है। स्टूडेंट नेम में आपने बच्चे का कंप्लीट नाम लिखना है और कंप्लीट नाम लिखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि बे फॉर्म पे दर्ज मालूमात के मुताबिक बच्चे का इंदराज दाखिला फॉर्म पे दर्ज करें। जिन बच्चों का बे फॉर्म नहीं बना उनके वालिदैन से नाम मालूम करें और दाखिला फॉर्म में दर्ज करें। वालिदैन से गुजारिश करें कि वह जल्द अज जल्द बे फॉर्म बनवाएं और बे फॉर्म बनवाते वक्त इन मालूमात में कोई तब्दीली ना करें। अगर तो बे फॉर्म बना हुआ है तो आपने बे फॉर्म के ऊपर से देख कर ही इस पोर्शन में बच्चे का नाम लिखना है। और अगर बे फॉर्म नहीं बना तो आप वालिदैन से पूछें कि बच्चे का नाम क्या रखना है, उन्होंने क्या रखा हुआ है, तो वो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखना है और वालिदैन से गुजारिश करनी कि जब वो बे फॉर्म बनाएँ तो इस नाम में कोई भी तब्दीली ना करें। और अगर देखें कि अगर बच्चे के 2 नाम हैं, जैसे कि एक मोहम्मद और इसके साथ दूसरा नाम अकबर है, तो इन दोनों नामों के दरमियान आपने एक बॉक्स खाली लाज़मन छोड़ना है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये एक गलत तरीका है जिसमें हसीबुल अहद जो है ना वो एक साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको दुरुस्त तरीके के साथ लिखा जाएगा तो वो हसीबुल अहद 3 नाम हैं और तीनों के दरमियान एक-एक स्पेस लाज़मी है और यहाँ पे आपने उस स्पेस की जगह पे एक बॉक्स खाली छोड़ना है। उसके साथ जिया नंबर नीचे आ जाता है। जिया नंबर आपके बच्चे को एक स्कूल में एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। इसमें होता है कि जिया नंबर एडमिशन फॉर्म पर दर्ज करना लाजमी है, बसूरत दीगर फॉर्म मुस्तरद कर दिया जाएगा। तलबा को जिया नंबर एक तरतीब और तसलसल के साथ दिया जाएगा। मसलन अगर किसी स्कूल में तलबा की तादाद 10 है तो जिया नंबर 1 से लेकर 10 तक होगा।
اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کس بچے کو پہلے جیا نمبر دیا جائے گا، کسی کو بعد میں دیا جائے گا. جب آپ نے اسکول ٹیک اوور کیا تب تک آپ کے پاس جتنے بھی بچے تھے آپ ان سب کو جیا نمبر دے دیں. لیکن یہ دکھے گا کہ ایک جیا نمبر کسی دوسرے بچے کو نہیں الاٹ ہوگا، چاہے وہ ایک ہی کلاس کا ہو، چاہے وہ دوسری کلاس میں کیوں نہ بیٹھا ہو. تو جو اسکول ٹیک اوور کرنے کے بعد آئے گا اس کو جیا نمبر آپ نے سب سے بڑا دینا ہے. جیسے کہ یہاں پہ جیا نمبر 1 سے 10 تک تو آپ نے دے دیے، اس کے بعد جیا نمبر 11 شروع ہوگا. اسی طرح آپ نے کنٹینیوسلی چلتے جانا ہے، جس طرح آپ کے پاس بچے آتے جائیں گے آپ جیا نمبر ان کو الاٹ کرتے جائیں گے. اس کے بعد ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے. ڈیٹ آف ایڈمیشن میں دیکھیں گے کہ ایک دو طرح کے بچے ہمارے پاس ہیں، ایک پرانے بچے جو ٹیک اوور کرنے سے پہلے ہیں، اور ایک ایسے بچے جو ٹیک اوور کرنے کے بعد ہمارے پاس اسکول میں داخل ہوئے ہیں. پرانے طلباء کی داخلہ کی تاریخ ایسے تمام بچے جو اسکول میں ٹیک اوور کرنے سے پہلے سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کی داخلہ کی تاریخ اگر معلوم ہے تو لکھ دیں، اور اگر نہیں معلوم تو ان کی داخلہ کی تاریخ وہی ہوگی جس دن ٹی سی ایف نے اسکول ٹیک اوور کیا. بعض اسکولوں میں ہمارے پاس گورنمنٹ نے جیا رجسٹر جو ہے نا جسے داخل خارج رجسٹر بھی کہتے ہیں وہ ہمیں دے دیا تھا، اور ہمارے پاس ان تمام بچوں کی تفصیلات وہاں پہ موجود تھی جو بچے ہمارے پاس وہاں پہ پہلے سے موجود پڑھ رہے تھے. لیکن بہت سارے ایسے اسکول ایسے بھی تھے جن میں گورنمنٹ نے وہ رجسٹر جسے داخل خارج رجسٹر کہتے ہیں وہ ہمیں ٹیک اوور کے ٹائم نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم اور ہماری ٹیچرز کو نہیں معلوم کہ ان بچوں کا جی آر نمبر اور ان بچوں کی داخلہ کی تاریخ کیا ہے. تو اس حوالے سے ان تمام بچوں کی ایک ہی تاریخ ہوگی داخلہ کی، وہ وہی ہوگی جس دن اسکول ٹیک اوور کیا. اس کے بعد نئے طلباء کے داخلہ کی تاریخ کی بات کریں گے تو نئے طلباء ایسے طلباء کو کہیں گے جو ہمارے اسکول ٹیک اوور کرنے کے بعد آئے، اور ان کی داخلہ کی تاریخ وہی ہوگی جس دن انہوں نے اسکول میں داخلہ لیا. اسکول ٹیک اوور کی تاریخ آپ کو الگ سے فراہم کر دی جائے گی. یہ جیا نمبر اور ڈیٹ آف ایڈمیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد کلاس آف ایڈمیشن ہے. کلاس آف ایڈمیشن آپ یہاں پہ کلاس لکھیں گے جس کلاس میں بچہ اس ٹائم بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. ایسے بچے جو ٹیک اوور کے ٹائم ہم کسی بھی کلاس میں تھے وہ ابھی بھی اسی کلاس میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے وہی کلاس ان کی لکھنی ہے، اور نئے بچوں کے لیے بھی آپ نے وہی لکھنی ہے جس کلاس میں وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں. سیکشن میں آپ اے لکھیں گے، اور اگر جب ٹی سی ایف کا اپنا پورٹل آ جائے گا تو وہاں پہ گرین یلو ریڈ بلو ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پہ جی بھی لکھ سکتے ہیں، اے بھی لکھ سکتے ہیں اور جی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ نے بے فارم سے دیکھ کر لکھنی ہے، اور سب سے پہلے ڈیٹ آئے گی، اس کے بعد مہینہ اور اس کے بعد سال آئے گا. اس کے بعد جینڈر ہے، اس میں میل فیمیل ہے، آپ نے اس سرکل کو لازماً فل اپ کرنا ہے. اور اس کے بعد آفن اسٹیٹس ہے، کیا بچہ یتیم ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس سرکل کو بھی لازماً فل اپ کرنا ہے. اس کے بعد بے فارم نمبر ہے. بے فارم نمبر آپ بے فارم سے دیکھ کر لکھیں گی، اور اگر بے فارم نہیں بنا ہوا تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں گی، اور والدین سے گزارش کریں گی کہ جلد سے جلد بے فارم بنوائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور جیسے ہی بے فارم آ جاتا ہے آپ اس ایڈمیشن فارم کے اوپر بے فارم لازماً اپڈیٹ کریں. اس کے بعد ریلیجن آ جاتا ہے. آپ مذہب کا نام یہاں پہ لازماً لکھیں گے، اور اس کے بعد نیشنلٹی ہے، اس کی قومیت ہے، یہاں پہ پاکستانی لازماً لکھیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ نمبر ہے. یہ بیسیکلی جماعت نہم و دہم کے لیے ہوتا ہے. اگر بچے کا کانٹیکٹ نمبر ہے تو یہاں پہ لکھ دیں، ادروائز آپ یہاں پہ اس باکس کو آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد بچے کی ہیلتھ اسٹیٹس کے بارے میں ہے کہ اگر بچے کے پاس بچہ کوئی فزیکلی ڈیزیبل ہے تو آپ یہاں پہ اس کی ڈیزیبلٹی کے بارے میں لکھیں گی، اگر نہیں ہے تو آپ نان ڈیزیبلٹی پہ کے سرکل کو فل اپ کر دیں گے. اس کے بعد ادر پلیز اسپیسیفائی، اگر ان اسٹوڈنٹ ہیلتھ میں ان آپشنس کے علاوہ اگر کوئی اور ڈیزیبلٹی ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گی. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ای میل ایڈریس ہے، یہ سیکنڈری اسٹوڈنٹس اونلی کے لیے ہے، اس کو آپ خالی چھوڑ دیں گے. اس کے بعد ہوم ایڈریس ہے. آپ یہاں پہ اپنا بچے کا ہوم ایڈریس کمپلیٹلی فل اپ کریں گی. کچھ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مکان نمبر اور گلی نمبر نہیں ہوتا، صرف گاؤں کا نام ہوتا ہے، تو آپ گاؤں کا ایڈریس مکمل جہاں پہ آپ لکھ سکتی ہیں. اس کے بعد ریزن فار لیونگ لاسٹ اسکول لکھیں گی کہ وہ اس نے لاسٹ اسکول کیوں چھوڑا اور آپ کے پاس آیا.
تو اس میں کچھ بچے گریجویٹ ہو سکتے ہیں، شفٹڈ ہاؤس ہو سکتے ہیں، ڈسٹینس فرام ہاؤس کے اس کا گھر اسکول سے بہت دور تھا، کوالٹی آف اسکول تھی اسکول کی ایجوکیشن کی کوالٹی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بھی آپشنس ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتی ہیں۔ اگر بچہ آپ کے پاس شروع سے آ رہا ہے تو آپ اس کو خالی چھوڑ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہاؤس ہولڈ انفارمیشن ہے بچے کے فادر اور گارڈین کے بارے میں۔ یہاں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے جو آپ کے لیے لازمن ہے کہ اگر آپ فادر کے بارے میں لکھ رہی ہیں تو آپ نے فادر والا سرکل فل اپ کرنا ہے، اگر آپ گارڈین کے بارے میں لکھ رہی ہیں تو آپ نے گارڈین کا سرکل فل اپ کرنا ہے۔ فادر نیم میں فادر کا نام لکھیں گی، اس میں بھی آپ اسی رولز کو فالو کریں گے کہ دو ناموں کے درمیان ایک باکس کو خالی چھوڑیں گے اور فادر کا نام ان کے بے فارم یا شناختی کارڈ سے دیکھ کر لکھیں گے۔ فادر کا CNC نمبر اور گارڈین کا، یہاں بھی آپ نے لازماً ایک سرکل کو لازماً فل اپ کرنا ہے کہ آپ گارڈین کا CNC نمبر لکھ رہی ہیں یا فادر کا CNC نمبر لکھ رہی ہیں، اور CNC نمبر ان کے بے فارم یا ان کے شناختی کارڈ نمبر سے دے کر لکھیں گے۔ اس کے بعد مدر نیم آ جاتا ہے، مدر کا نام لکھیں گی، مدر کا نام اگر ایک ہے تو ایک لکھیں گے، اگر دو ہے تو اس کے درمیان بھی آپ خالی اسپیس چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پیرنٹس کانٹیکٹ ہے، پیرنٹ کانٹیکٹس میں آپ نے لکھنا ضروری ہے پیرنٹس کا کانٹیکٹ نمبر۔ اس کے بعد مدر CNC نمبر ہے، مدر کا CNC نمبر آپ بے فارم سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا ان کے ایڈمیشن فارم CNC کارڈ جو ہے ان کا شناختی کارڈ، وہاں سے بھی آپ دیکھ کر لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر آف اسکولس گوئنگ چلڈرن ہے، ان پیرنٹس کے جتنے بھی بچے اسکول گوئنگ ہیں وہ تمام کے تمام آپ لکھیں گی، بشمول اس بچے کو بھی شامل کریں گی جو بچہ آپ کے پاس داخلے کے لیے آیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ان دونوں کے ٹوٹل 4 بچے ہیں جن میں سے 3 اسکول جاتے ہیں اور تینوں میں سے ایک اسکول آپ کے اسکول میں آتا ہے، 2 کسی اور میں جاتے ہیں، تو آپ یہاں پہ 3 ہی لکھیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل منتھلی انکم ہے، فادر مدر بردر اور سسٹر، ٹوٹل اوور آل جتنی بھی ان کی انکم ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اوسطاً ماہانہ اجرت جو ہے نا وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں ماہانہ لوگ کتنے کما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فور اسکول پرنسپل ہے، یہ TCF کے اپنے اسکولوں کے لیے ہے، اس کو گورنمنٹ کے اسکولز میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس پورشن کو آپ خالی چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کلیکٹڈ اپڈیٹڈ ان SMA۔ اچھا، یہ ایک ایسا ہے جو ڈاکومنٹس آپ نے ہمارے TCF کے انٹرنل اپلیکیشن پہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں، ان کی پکچرز اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ یہ آپ اسٹوڈنٹ سے اور ان کے پیرنٹس سے کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ ڈیجیٹل CNC سائزڈ پکچر، ایک بچے کی پروفائل پکچر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اسٹوڈنٹ بے فارم کی کاپی اور فادر گارڈین کا CNC کی کاپی یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کی آپ پکچر لے کے SMA پہ اپلوڈ کریں گے، جب آپ کا SMA کی لاگ ان ID بن جائے گا اور آپ کو موبائل مل جائے گا۔ اس کے بعد میں اگر کوئی پریویس اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہے تو وہ آپ لکھ دیں، ادروائز آپ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیرنٹس سگنیچر تھمب ہے، امپریشن ہے، اگر سائن کر سکتے ہیں سائن کر لیں، ادروائز اسٹیمپ تھمب بھی لگوا سکتے ہیں۔ پرنسپل کے سگنیچر ہوں گے اور ڈیٹ جس دن آپ بچے کا ایڈمیشن کر رہے ہوں گے یا اس فارم کو فل اپ کر رہے ہوں گے تو یہ ڈیٹ آف ایڈمیشن آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اچھا، نیچے ہم بتا دیں کہ نرسری اور KG جماعت میں داخل ہونے والے طلباء کی جماعت درج کرنے کے لیے نرسری جماعت کے لیے NR اور KG جماعت کے لیے KG درج کریں۔ والد یا سرپرست کا نام لکھتے ہوئے اس کے مطابق دائرہ ضرور منتخب کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن گورنمنٹ اسکول میں KG اور نرسری جو ہے وہ ایک ہی کلاس ہوتی ہے، اس میں ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں نرسری نہیں ہوتی، آپ صرف اور صرف بچے کا داخلہ KG میں کریں گے، KG کے بعد کلاس 1 میں اس کو شفٹ کر دیں گے اگلے سال۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔